बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशबू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो भी मेरे इश्क में दीवानी थी। हम लोग दूर पार के रिश्तेदार भी लगते थे और एक साथ एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। वहाँ पर मेरा बड़ा भाई भी पढ़ता था जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर क्योंकि खुशबू को पता था कि वो मेरा भाई है इसलिए वो इसके साथ अच्छे से पेश आती थी। मैं उससे कहता था कि सलाम भी ना किया करो। वो वक्त तो गुज़र गया। अब हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी थी और वो मेरे साथ उस वक्त गाड़ी में बैठी थी। मेरी माँ की ज़िद थी कि पीछे मैं नहीं बैठूँगा, इस तरह बुरा लगता है, जबकि खुशबू की ख्वाहिश थी कि हम दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठ कर जाते। खैर, हम उसे ला रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे एक राज के बारे में पता चला था। ऐसा राज जो किसी भी दुल्हे को पता चले तो वो अपनी दुल्हन को रुखसत भी ना करवा के लाए, मगर ये तो मेरा ज़र्फ था कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा था। बहुत तमाशे बने थे, तब जाके हमें रुखसती मिली थी। हम लोग इसको घर ले आए, लेकिन जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो उठ ही नहीं रही थी। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि इसको अभी भी गुरूर चढ़ा है, तू ही इससे बात कर। जब मैंने खुशबू की तरफ नज़र की तो मेरे मुंह से फलक शिगाफ चीख निकल गई क्योंकि उसके पूरे जिस्म पर खुशबू बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरी ही उम्र की थी। हम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मेरा नाम फ़हीम था और मेरे भाई का नाम सलीम। हम दोनों भी वहाँ पे पढ़ते थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था इसलिए वो सीनियर था। उसे भी पता था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर फिर भी वो अजीब अजीब हरकतें और बातें करने से पास नहीं आता था। कहता था कि मुझे तो मजाक करने की आदत है। एक दिन तो उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दोनों भाइयों में से फ़हीम नहीं बल्कि सलीम यानी अपने आप को पसंद करता। मुझे उसकी ये बात नहायत ही ओछी और बेहुदा लगी। उस पर भी उसने यही कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मगर मुझे उसके इस मजाक की समझ नहीं आती थी। अब हमारा आखिरी साल था और कुछ ही महीनों में पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। ख़ानदानी कारोबार था जो हम लोग आराम से संभाल सकते थे, इसलिए कोई टेंशन भी ना थी कि नौकरी लग जाए। मैंने खुशबू से कहा कि तुम्हारे घर वालों से बात करने का वक्त आ गया है, शादी करनी है तो रिश्ता भेजा गया और बात की तो शादी भी बहुत आसानी से तय पा गई। हम दोनों ही खुश थे, मगर खुशबू थोड़ी सी परेशान थी। पहले मुझे लगा कि परेशान है, पर फिर मुझे लगने लगा कि परेशान नहीं बल्कि बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने कहा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप को कुछ पैसे दे दूँगा और मेरी तरह तो मेरे माँ बाप की इज़्ज़त कम होगी। मैंने कहा कि क्यों इज़्ज़त कम होगी, मैं उनका होने वाला दामाद हूँ, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन करेगा। जब उसने अपने माँ बाप से बात की तो उनका रिएक्शन नॉर्मल था। उन्होंने कहा कि अगर वो पैसे देता है तो उसकी मेहरबानी है। जाहिर है ये जो हम जैसे जवान लोग होते हैं ना, कि समझते हैं कि अना और इज़्ज़त नफ्स से पैसा कभी भी ऊपर नहीं होता, मगर जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके लिए पैसा उनकी अना और इज़्ज़त नफ्स से ऊपर ही होता है, क्योंकि उन्होंने गुजारा चलाना होता है और उनकी तरफ देखने वाले बहुत से लोग होते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए उसके घर वाले भी मान गए। फिर मुझे लगा कि शायद इस वजह से परेशान है, लेकिन मामला कोई और था। हमारे पेपर्स के फ़ौरन बाद हमारी शादी रखी गई थी और अब हमारी शादी में सिर्फ 2 दिन थे, एक दिन मेहंदी का और एक ईद से पहले का दिन। हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना तो पहले ही ख़त्म कर दिया था। अब सोचा नहीं करेंगे ताकि दिल में बेचैनी बढ़े और जब एक साथ मिल जाएं तो वो लम्हा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। मगर रात हुई तो मुझे खुशबू की कॉल आने लगी। घर अभी से मेहमानों से भर गया था, मैं उसकी कॉल नहीं सुन सकता था। मैंने उससे मैसेज पे बात की और मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। वो कहने लगी कि तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, परसों हमारी शादी है और तुम्हें अभी ये मजाक करना था। मुझे लगा कि कोई ज़रूरी बात है। वो कहने लगी कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये शादी किसी तरह रुकवा दो, कैंसिल करवा दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि पागल तो नहीं हो गई। मुझे भी लग रहा था कि मजाक कर रही है, मगर जब इसने वॉइस नोट भेजा तो वो बाकायदा रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी।
اس طرح سے بات کر رہی تھی کہ اب اس کے بعد مجھے کوئی شک نہ رہا کہ یہ مذاق ہے، بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے گھر نہ آنا، نہیں تو تماشا بن جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ابھی میں شادی سے انکار کر دوں گا جو کہ تم مجھے حکم دے رہی ہو، اگر میں تمہارا حکم مان لوں تو کیا تب تماشا نہیں بنے گا؟ ہم لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا، کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تو کبھی کہتے کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اچانک کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں باہر مل لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر بہت سے لوگ آئے ہوں گے، کسی بھی بات کا بہانہ کر کے بازار کی طرف آ جاؤ۔ آج کل ویسے بھی شادی سیزن تھا، بازار دیر تک کھلے رہتے تھے۔ ابھی تو رات کے 8 بجے تھے۔ ایک کیفے میں ملنے کی بات ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ آئی اور میں سیدھا گھر سے ہی آ گیا۔ اس کی خالہ دوسرے ٹیبل پہ بیٹھ گئی اور وہ میرے سامنے کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کس قسم کی حرکت ہے یہ؟ پرسوں ہماری شادی ہے، کل مہندی ہے، ہم نے تم لوگوں کے گھر مہندی لے کے آنا ہے، اتنی زیادہ تیاریاں ہیں، مہمان ہیں، اور تم ہو کہ عین وقت پہ کہتی ہو کہ شادی نہیں کرنی۔ کون سی میری بات تمہیں بری لگ گئی ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی ہے، ہم شادی کے بعد ایک دوسرے سے بات کر کے اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ پیسے کم پڑ گئے ہیں کیا؟ اس بات پر وہ غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں کیا مطلب؟ میں تمہارے پیسوں کے لیے بیٹھی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں پیسوں کے لیے بلایا ہے؟ جو پیسے تم نے میرے گھر والوں کو دیے ہیں وہ بھی میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم غیروں کی طرح پیش آ رہی ہو۔ ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جڑنے والا ہے۔ خوشبو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب میں نے ذرا اسے پیار سے بات کی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی ہوں میں تم سے شادی۔ اگر میں تم سے شادی کی تو میری زندگی… اس کی زبان رک گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگی کہ بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں تم سے شادی کی تو کچھ ایسا ہو جائے گا جو میں نہیں چاہتی۔ اب اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ میں اس کو جانتا نہیں تھا؟ میں نے کہا کہ اچھا، وجہ بتاؤ مجھے، کیوں نہیں کرنی شادی؟ میرے دل میں کیسے طوفان چل رہے تھے، میں ہی جانتا تھا کہ کس طرح یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا، خود کس طرح یہ سب کچھ برداشت کروں گا، اور ایسی کون سی بات ہوگی کہ خوشبو اچانک سے یہ سب کہہ رہی ہے۔ عورت تو رو دھو کر چیخ چلا کر اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہوں، وہ تو ان کا اظہار بھی نہیں کر پاتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ اس سے پوچھوں تو صحیح کہ بات کیا ہے، پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بس مجھے تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ میں تو تمہارے ساتھ دل لگی کر رہی تھی اور تم بات شادی تک لے آئے۔ اب مجھے اچانک سے ہی کچھ ہو رہا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اس کو لاسٹ منٹ انگزائٹی کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی دلہے یا دلہن کو ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی اچانک سے چینج ہونے والی ہوتی ہے۔ تمہیں یہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے یہ 20-25 دن سے محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں تو نہیں، بس نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، اور میں نہیں کروں گی۔ لیکن میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں سے خود کہا تھا کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور سارا خرچہ بھی تم کر رہے ہو۔ بات مجھ پہ آ جائے گی، جب میرے پاس نکاح نامہ آئے گا تو میں اس پر دستخط کر دوں گی، لیکن جب تمہارے پاس نکاح نامہ آئے تو تم اس پہ دستخط مت کرنا اور انکاری ہو جانا تاکہ مجھ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو تم آگ کے حوالے کر رہی ہو اور خود کہہ رہی ہو کہ مجھ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، ایسا تو کرنا پڑتا ہے، محبت کا فرض تو نبھانا پڑتا ہے نا، بس تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی۔ اس کے بعد ہم مزید لڑتے رہے، الجھتے رہے، یہاں تک کہ کیفے والے نے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے میں کیفے بند ہو رہا ہے کیونکہ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی اور اس کی خالہ بھی کہہ رہی تھی کہ چلتے ہیں۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا ہی ہونے والا شوہر ہے، شادی ہو جائے گی تو پھر کر لینا باتیں۔ اس سے کیا پتا تھا کہ یہاں پر تو شادی نہیں، بربادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ خیر، خوشبو وہاں سے چلی گئی اور میں رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کروں۔
کبھی یہ سوچتا تھا کہ جب وہ خود ہی ہاتھ چھڑا کر جا رہی ہے تو میں اس کو کیوں روکوں؟ میں کیوں اس کو انچاہے رشتے میں باندھ دوں؟ کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی جو وہ ایسا کہہ رہی ہے، وجہ تو اس نے مجھے نہیں بتائی۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ میں انکار کر دوں گا، لیکن جیسے اس نے کہا تھا مجھے ویسے ہی انکار کرنا تھا۔ مہندی کی رسم بھی ہوئی، ہم لوگ کو ایک ساتھ ہی بیٹھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد بارات کا دن تھا، 12 بجے نکاح کا وقت تھا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ 12 بجے ہی ہوگا کیونکہ جمعے کا دن تھا، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے نماز بھی پڑھنی تھی۔ 12 سے 1 تک ہم لوگوں نے واپس بھی آنا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے لڑکی سے نکاح کی اجازت لی اور پھر نکاح شروع کیا۔ پہلے لڑکی کے دستخط کروا لیے گئے۔ جب میرے پاس نکاح نامہ آیا تو بقول خوشبو کے مجھے اسی وقت انکاری ہونا تھا۔ میرے ہاتھ میں پین تھا، سامنے نکاح نامہ تھا، میرے سب دوست رشتہ دار کھڑے تھے۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑی بے وقوفی کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہو، اور میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیا اور قبول کر لیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بعد میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس پر کیا گزری ہوگی پتہ نہیں، اس نے کیا سوچا ہوگا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو واپسی پہ ہم دونوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے، کیونکہ اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ تقریباً 45 منٹ کا تھا۔ پر میری ماں کا کہنا تھا کہ دلہا دلہن ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور جب دلہا دلہن کو لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی اپنی زندگی ہی تو شروع ہونی ہے، پھر گاڑی میں ساتھ بیٹھ کے کیا مل جائے گا۔ میری ماں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی، اور وہ جب باہر آئی رخصت ہو رہی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل پہ لکھا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے، لیکن سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہے۔ مطلب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دلہن تو بہت زیادہ پریشان ہے، جبکہ اس کی تو پسند کی شادی ہے۔ خیر، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم لوگ چل پڑے۔ پورے راستے میری ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جواب دے ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہمارا گھر آ گیا، گاڑی روک دی گئی۔ ظاہر ہے پہلے تو دلہن باہر نہیں نکلتی۔ میری ماں باہر نکلی، استقبال کی تیاریاں کروانے لگی۔ تب تک خوشبو اندر ہی بیٹھی تھی۔ میرے پاس موقع تھا، میں اس سے کوئی بات کر سکتا تھا، پر میں سامنے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا بہت ہی برا کیا تھا۔ یہ تو میں نے اپنی عقل چلائی اور سوچ لیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا، میں اس مسئلے سے نمٹ لوں گا، لیکن اب میرے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ سچ مچ میں ہی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ 2 دن پہلے ایسی بات کیوں کرتی۔ خیر، اب تو نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بس جو بھی ہوگا ساتھ مل کے نمٹ لیں گے۔ میں کوئی اس طرح کا مرد نہ تھا کہ وقت پڑنے پہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے میں اپنے اصول بدل بھی سکتا تھا، اپنی انا کی آخری حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اور مرد چاہتا ہے کہ جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ اپنی انا قربان کر دیتا ہے، لیکن عورت پھر بھی اسے ہمیشہ انا پرست ہی کہتی رہتی ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے پسندیدہ مرد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، لیکن وہ کبھی اس کی قربانی کو مانتا نہیں ہے۔ 2 ایسے انسان جن کو ایک دوسرے کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے، وہی ایک دوسرے کی محبت نہیں سمجھتے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ پر اس دنیا میں ایسا کیا ہے جو عجیب نہیں ہے؟ یہاں پر تو سب کچھ عجیب ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی باہر نکل گیا۔ لڑکیوں کو سیٹ کیا گیا، ان کے ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹیں پکڑا دی گئیں تاکہ وہ دلہن کے اوپر پھول پھینک سکیں۔ اب شادی والا گھر تھا تو سارا کچھ ایک آواز پہ تو ہوتا نہیں، چیخ چلا کر کام ہو رہے تھے۔ کرتے کرتے 15-20 منٹ اور گزر گئے۔ مجھے دور سے ایسے لگا کہ جیسے خوشبو گاڑی میں سو رہی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ یہ سو کیوں رہی ہے، کیونکہ اس نے سر ایک سائڈ پہ کیا تھا۔ میں نے ابھی سے غور سے دیکھا تھا، سوچا کہ تھک گئی ہوگی۔ دلہن کا ویسے ہی تھکاوٹ سے برا حال ہو ہی جاتا ہے، مگر ابھی تو استقبال ہو رہا تھا۔ اگر میری رشتہ دار دیکھ لیتی تو انہوں نے بعد میں مذاق کرنے تھے۔ وہ تو بڑی چلبلی اور چنچل سی تھی۔ ایک لڑکی ایسی بھی آئی ہوئی تھی جس کے ساتھ میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ میری بیوی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ بے شک ایسا ہی تھا۔ وہ بھی بڑے غور سے سب کچھ دیکھنے کے لیے ادھر ہی موجود تھی۔
مجھے سب نے کہا کہ لے کر آؤ اپنی دلہن کو اور ہاتھ پکڑ کے لانا۔ میں آگے بڑھا تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ میرے اوپر ہی آ گری۔ میں نے کہا، خوشبو کیا کر رہی ہو؟ خوشبو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اٹھ جاؤ۔ مجھے ویسے ہی اس پہ غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ وہ تو مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے غصے سے کہہ دیا، لیکن مجھے اچانک سے محسوس ہوا کہ جیسے وہ سو نہیں رہی، وہ بے ہوش ہے۔ میں نے سب کو بتا دیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ تو بے ہوش ہوئی پڑی ہے۔ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا؟ عورتیں آگے بڑھیں اور میں نے اسے اٹھا کر جب بستر پہ رکھا تو میرے دل نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ خیر سے ہمارے رشتہ داروں میں میری ایک ڈاکٹر کزن بھی تھی جو باہر کے ملک سے میری شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے آگے جب خوشبو کو چیک کیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ سب کو باہر نکال دو۔ سلیم بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلیم نے کہا کہ میں سب ٹال دیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک تو ہے، لڑکی ٹھیک تو ہے، دلہن ٹھیک تو ہے۔ تو امی کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ باہر جائیں۔ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرا دل کو سکون آ گیا، لیکن جیسے ہی سب لوگ باہر چلے گئے تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ فہیم، تمہاری بیوی تو دنیا میں نہیں ہے، یہ مر چکی ہے۔ میں نے یہ سنا کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس کی تو کب سے موت ہو چکی ہے، اس کی سانسیں بالکل بند ہیں اور جسم بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ ہماری شادی سردی میں ہو رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں، اور ویسے بھی مجھے کون سا تجربہ تھا ان سب چیزوں کا۔ مگر وہ MBBS ڈاکٹر تھی، وہ بھی باہر کے ملک میں۔ اس نے ایک سیکنڈ میں بتا دیا کہ یہ تو زندگی نہیں ہے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا دلہن کے ساتھ، وہاں سے تو زندہ لے کر آئے تھے، بیچ راستے میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیا تم بتا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بتا سکتی ہوں، لیکن ایسے نہیں، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ ہم لوگ فوراً اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے بھی یہی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور انہوں نے وجہ بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس نے خودکشی کی ہے اور زہر کھا لیا ہے، اور یہ زہر اس نے راستے میں ہی کھایا تھا، اور پتہ نہیں کس طرح خود کو سنبھال کے بیٹھی تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ پہلے یہ کہ وہ مجھ سے شادی سے انکاری تھی، اور اب یہ کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ ایک ایسی لڑکی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، ان کو سب کچھ بتایا بھی، مجھے ان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے 2 دن پہلے شادی سے انکاری ہو جاتی ہے، اور پھر جب میری شادی اس سے ہو جاتی ہے اور میں اسے اپنے گھر لے کر آیا تو راستے میں ہی زہر کھا لیتی ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے، ایسی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب یہ سب کون بتاتا، کیونکہ جس نے بتانا تھا وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کو بلا لیا گیا، وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے تو ہمیں ایسی کوئی بات ہی نہیں بتائی کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی یا کوئی مسئلہ ہے۔ ان کے دکھ کا ازالہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، میں بہت زیادہ دکھ میں تھا۔ میرے لیے تو ایسے ہی تھا کہ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس کو میں نے چاہا، جس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ اس کی مرضی کے بغیر اس سے شادی بھی کر لی، اسی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ مجھے اپنا درد نہیں بتایا، دکھ نہیں بتایا۔ اب میں کس کے سامنے جا کے روتا، کس کو کہتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو جیتی جاگتی بیٹی دی تھی، اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ آپ لوگوں نے راستے میں کیا کیا۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں ہی کہیں آپ لوگوں نے اس کی جان لے لی ہو اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی، زہر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ زہر بھی آپ لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کو بلائیں گے، اور جب ایسے معاملات میں پولیس آتی ہے تو وہ آگے دلہے کو ہی پکڑتی ہے، کیونکہ وہی ذمہ دار ہوتا ہے، اسی کی بیوی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر سے مہمان چوری چوری جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو پولیس کیس بننے والا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں تو سب کو پوچھ تاچھ کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ آج پتہ چلا کہ مشکل میں لوگ کیسے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے تو مجھے باقاعدہ تانا دیا اور کہا کہ اچھا ہوا میں تمہاری بیوی نہیں بنی، نہیں تو بیچ راستے میں تم میری جان لے لیتے۔
وہ بھی وہاں سے چلی گئی اور اب ہم لوگ اکیلے رہ گئے۔ خوشبو کے ماں باپ کیوں نہ بلاتے پولیس کو، کیوں ہمارا لحاظ کرتے، انہیں بھی ہوا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، ہماری تو بیٹی تھی۔ اس سب میں میرا بھائی بالکل چپ تھا، خاموش تھا۔ اس کا جو کردار تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ پہلے وہ مہمانوں کو سنبھالنے میں لگا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں گیا۔ ہم نے کہا کہ تم کوئی عورت تھوڑی ہو کہ تم نے مہمانوں کو سنبھالنا ہے، گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، تمہارا نکاح میں بیٹھنا ضروری ہے۔ پر اس نے کہا کہ نہیں، میں پیچھے مہمانوں کو اور گھر کے معاملات کو سنبھالتا ہوں۔ اور ابھی بھی وہ سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اس کا کردار مجھے اس سب میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ معاملہ یہیں پہ دب گیا۔ میری ماں نے خوشبو کے گھر والوں کی منت کی، ان کو کہا کہ میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے پھر بھی پولیس بلوائی، پر اس طرح کے گھریلو کیس زیادہ آگے نہیں چلتے، کیونکہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ پھر بھی بہت مشکل بنی، مصیبت بنی، پر کرتے کراتے اس کیس سے نکل گیا۔ اور پورے 3 سال کے بعد میرے بھائی کی شادی کروانے کا موقع آیا، اور وہ اب شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی لڑکی خود پسند کر کے لایا، مگر شادی سے 1 مہینہ پہلے اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہوئی اور وینٹیلیٹر پر چلی گئی۔ جب وہ بہت بیمار تھی تو اس نے کہا کہ مجھے سزا ملی ہے، میرے بھائی تو مجھے معاف کر دے تو شاید میری ہونے والی بیوی میری زندگی کی، محبت کی زندگی بچ جائے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے معاف کر دوں آپ کو، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یوں تیرا گنہگار ہوں، میں نے برا کیا تھا تیرے ساتھ، میں خوشبو کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن وہ تجھے چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تجھ سے شادی نہ کرے، اور اگر اس نے تجھ سے شادی کی تو اب تو مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں اس وقت کتنا گر چکا تھا، مجھے اس سے محبت نہ تھی، میں صرف اس کے ہے جو اب زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہے۔ اچانک سے جیتی جاگتی چلتی پھرتی لڑکی اتنی بیمار کیسے ہو گئی؟ یہ میرا مکافات عمل ہے۔ تیری بیوی بھی شادی کے دن مری تھی نا؟ میری ماریا بھی شادی سے اتنے قریب آ کر اتنی زیادہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر شادی کے لیے انکار نہیں کیا یا پھر میرے بھائی کو نہ کہا تو وہ انکار کر دے، اور اگر تو گھر میں بھی آ گئی تو بیوی تو اس کی ہوگی، مگر راتیں تیری میرے ساتھ ہوں گی۔ میرے بھائی نے جب یہ بات کی تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے گر چکے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے اس کو بہت پریشان کیا اور بہت پریشرائز کیا، وہ بہت معصوم تھی، میں نے اسے بہت بلیک میل کیا، بہت برا بھلا کہا۔ اس نے تجھے کہہ دیا کہ تو شادی سے انکار کر دینا، پر تو نے انکار نہ کیا۔ وہ بیچاری ڈر گئی ہوگی کہ وہ ذلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، 2 بھائیوں کے بیچ میں نہیں پھنسنا چاہتی، کشمکش سے زندگی نہیں گزارنا چاہتی، 2 بھائیوں کے بیچ میں نہیں پھنسنا چاہتی، کشمکش سے بچنا چاہتی ہے۔ اس لیے شاید اس نے زہر کھا لیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کی سزا دیکھو آج پورے 3 سال کے بعد مجھے ملی ہے کہ میری ہونے والی بیوی کے ساتھ اچانک سے یہ مسئلہ بن گیا۔ ارے عورتوں کو کہاں آتے ہیں ہارٹ اٹیک، کیسے اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، کیسے اس کے سارے نظام اچانک سے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے معاف کر دے میرے بھائی، تو میری بیوی بچ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم نے رحم کیا تھا میری خوشبو پر، تم نے ہماری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ ماریا سے میری کوئی دشمنی نہیں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر اس کے نصیب میں زندگی ہے تو اللہ اس کو صحت دے، لیکن وہ زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی، یہ بھی تو اس کے لیے ایک سزا ہی ہوگی، ایک گھٹیا آدمی کی بیوی بنے گی وہ، کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں، میں کیس اوپن کرواؤں گا کیونکہ بات بہت پرانی ہو چکی تھی، اور وہی بات کہ اس نے تو خودکشی کی تھی۔ معاملہ یہیں پہ دب گیا اور ختم ہو گیا، پر میرا بھائی میری نظروں سے ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ اس کی ہونے والی بیوی کی جان تو بچ گئی، مگر وہ کبھی نہ تو ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی میرے بھائی کے ساتھ ایک اچھی رفاقت بھری زندگی گزار سکتی ہے۔ بس اس میں زندگی نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اور شاید یہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ میں نے تو اپنی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔